बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम को जिस तरह के स्टडी कर रहे हैं, आज की बाइबल स्टडी में हम हिजकिय्याल की किताब उसका 31 बाब से अपनी स्टडी का आगाज़ करेंगे कि हिजकिय्याल की किताब क्या कहती है। उसके अहम नकात को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हिजकिय्याल में हम क्या सीखते हैं। अपने खादम के साथ रहिएगा। गुज़िश्ता स्टडी में हमने हिजकिय्याल की किताब उसका पहले बाब से 30 बाब तक बाइबल स्टडी कर ली थी, तो लिहाजा आज हम 31 बाब उसकी दूसरी आयत से शुरू करते हैं। जो अहम नकात है ना, उनकी हम स्टडी करेंगे। ऐ इब्ने बशर शाह फ़िरौन से कह दे, तू अपनी अज़मत में किसकी मानद है। 31 बाब की नामी आयत। मैंने इसे शाखों की फरावानी के ज़रिए से इस कदर खूबसूरत बनाया था कि अदन के जितने दरख्त खुदा के बाग में थे इस पर रश्क करते थे। पहरेदार 33 बाब की तीसरी आयत। और वो पहरेदार मुल्क पर तलवार आती देखे और तुरही फूंके। 33 बाब की 11वीं आयत। और लोगों को होशियार करे, इससे मेरी खुशी है कि शरीर अपनी रवश से तौबा करे और ज़िंदा रहे। पास तौबा करो, अपनी बद रवश से बाज आकर रजू करो। इसराइल के घराने, तुम किस वास्ते मरोगे। यरूशलेम की तबाही 33 बाब 21 आयत। और हमारी जलावतनी के 12वें बरस के 10वें महीने के 5वें रोज़ मेरे पास एक आदमी आया जो यरूशलेम से भागा हुआ था और कहने लगा कि शहर ले लिया गया है। बुरे चौपान 34 बाब की दूसरी आयत। माल के खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपने ही पेट को पालते हैं। क्या चरवाहों का काम नहीं कि भेड़ों को पालें। इसराइल का अच्छा चरवाहा 34 बाब की 11वीं आयत। माल के खुदावंद यूँ फरमाता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और इनकी खबर लूँगा। 34 बाब की 23वीं आयत। और मैं इनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूँगा जो उन्हें चराएगा, यानी अपने बंदे दाऊद का जो उनका चौपान होगा। इसके साथ आप हवाला स्टडी कर सकते हैं मज़मूर 23 बाब और यूहन्ना 10वां बाब। मज़मूर को ज़बूर भी तर्जमा किया गया है प्रोटेस्टेंट बाइबल में, तो ये मज़मूर 23 और यूहन्ना 10 बाब को आप स्टडी कर सकते हैं इस हवाले के साथ साथ, क्योंकि इसमें अच्छे चरवाहे के बारे में बताया गया है। तो 34 बाब 11वीं आयत और 34 बाब 23 आयत तक ये जो इसराइल के चरवाहे हैं उनके बारे में बताने के बाद फिर मज़मूर 23 और यूहन्ना 10 बाब में अच्छे चरवाहे की खुसूसियात आप स्टडी करें। और ये तमाम खुसूसियात हमारे खादम जो कैनोनिकल कैथलिक चर्च ऑफ कैल्टक क्रॉस में खिदमत कर रहे हैं, उनमें ये तमाम खुसूसियात जो यूहन्ना की इंजील में बताई गई हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर हमने चलना है। पुराने अहदनामे की बात, वहाँ पर जब चरवाहों ने गलती की तो अपने लालच में रहते तो खुदा चेंज कर देता है। खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। और आज भी बहुत सारे हमारे दौर में ऐसे चरवाहे हैं जो भेड़ों का गोश्त खाते हैं, भेड़ों को फाड़ते हैं, भेड़ों
کا احساس نہیں کرتے، بھیڑ بھوکی ہے اس کا احساس نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی جائیدادیں اور ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جو خاندان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے خاندانوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے جو اپنے گھر کا اچھا انتظام نہیں کرتا وہ کلیسیا کا کیا انتظام کرے گا۔ لیکن کلیسیا کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ بہت ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر کوئی غریب رہتا ہو، غریب لوگ ہوں، کلیسیا میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے گھر میں جو چرواہا ہے وزٹ ہی نہ کرے۔ تو تمام فادر صاحبان اور ڈیکن صاحبان اور سب ڈیکن اور کیٹیکسٹ صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی بھیڑوں کی ذمہ داری کو بااحسن طریقے سے پوری کریں، تاکہ خدا ان کی بھیڑوں کی رکھوالی کرے۔ ان کی بھیڑوں کو جب وہ روحانی خوراک پوری دیں گے تو خدا چرواہوں کی بھی ضروریات کو اپنے الہی خزانے سے پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کبھی میرا صادق بھوکا نہیں سوکھتا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 35 باب کی 14ویں آیت، ادوم پر فتویٰ۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس وقت تمام دنیا خوشی کرے گی میں تجھے ویران کر دوں گا۔ 35 باب کی 15ویں آیت، جس طرح تو نے اسرائیل کے گھرانے کی میراث پر اس لیے خوشی کی کہ وہ ویران ہو گئی، اسی طرح میں تیرے ساتھ کروں گا، اے کوہ سعیر، تو اور تمام ادوم سراسر ویران ہو جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 36 باب کی 6 آیت، نیا اسرائیل نیا عہد۔ اس واسطے تو اسرائیل کی سرزمین کی بابت نبوت کر اور پہاڑوں اور ٹیلوں اور گھاٹیوں اور وادیوں سے کہہ دے، مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنی غیرت اور قہر میں کلام کرتا ہوں، چونکہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی ہے۔ خدا کا جلالی نام 36 باب کی 22ویں آیت، مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تمہاری خاطر یہ نہیں کرتا ہوں اے اسرائیل کے گھرانے، بلکہ اپنے قدوس نام کی خاطر جسے تم نے ان قوموں میں جن کے درمیان تم گئے داغ لگایا۔ 36 باب کی 23ویں آیت، پس میں عظیم نام کی جو قوموں میں داغدار کیا گیا ہے، ہاں جن کے درمیان تم نے داغ لگایا، تقدیس کروں گا۔ جب ان کے سامنے تمہارے ذریعہ سے میری تقدیس ہوگی تو قومیں جان لیں گی کہ میں ہی خدا ہوں۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یکجئی اور تطہیر، 36 باب کی 24ویں آیت، کیونکہ میں تمہیں قوموں کے درمیان سے نکال لوں گا اور سب ملکوں میں سے جمع کروں گا اور تمہیں تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ 36 باب کی 25ویں آیت، تب میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا اور تم اپنے ہر داغ سے پاک ہو جاؤ گے، میں تمہیں تمہارے تمام بتوں سے پاک کر دوں گا۔ نیا دل، 36 باب کی 26ویں آیت، اور میں تمہیں ایک نیا دل بخشوں گا اور تمہارے باطن میں نئی روح ڈال دوں گا اور تمہارے بدن سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہیں گوشت کا دل عطا کروں گا۔ خدا کی روح، 36 باب کی 27ویں آیت، اور تمہارے باطن میں اپنی روح ڈالوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ تم میرے قوانین پر چلو گے اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے ان پر عمل کرو گے۔ وعدے کی سرزمین، 36 باب کی 28ویں آیت، اور تم اس ملک میں بسو گے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا، اور تم میری امت ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ 11 باب 16ویں سے 20ویں آیت، پھر خروج 3 باب اس کی 15 سے 17 آیت، 6 باب اس کی 2 سے 8ویں آیت، 19 باب 3 سے 8ویں آیت، اعمال 2 باب 1 سے 21 آیت، رومیو 8 باب 14 سے 17 آیت۔ ان حوالوں کو بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں وعدے کی سرزمین کے حوالے سے۔
تو میرے عزیزوں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیتھولک بائبل میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ حزقیال نبی کی کتاب ہے، اور پروٹیسٹنٹ نے جو کیا ہے وہ حزقیل، تو مطلب ایک ہی ہے، صرف تلفظ فرق ہے۔ تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوئیے گا۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں تو نیگیٹیوٹی میں لیتے ہیں، یہ نیگیٹیو نہیں ہے، یہ ٹرانسلیشن کا طریقہ کار ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل پھر سے زندہ ہوگا، 37 باب کی 4 آیت۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ان کی ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ دے، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلمہ سنو۔ مال کے خداوند ہڈیوں سے یوں فرماتا ہے، دیکھو میں تمہارے اندر روح داخل کروں گا تو تم زندہ ہو جاؤ گی۔ ایک بادشاہت 37 باب کی 22ویں آیت۔ اور میں نے انہیں اس سرزمین میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا اور ایک ہی بادشاہ ان سب کا بادشاہ ہوگا، اور پھر وہ 2 قومیں نہ ہوں گی اور نہ پھر ابد تک کبھی 2 مملکتوں میں تقسیم ہوں گی۔ ایک حکمران 37 باب کی 25ویں آیت۔ اور وہ اس سرزمین میں بسیں گے جو میں نے اپنے بندے یعقوب کو عطا کی تھی، اور جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، تو وہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اس میں ہمیشہ کے لیے بسیں گے، اور میرا بندہ داؤد ابد تک ان کا رائس ہوگا۔ امن کا عہد 37 باب کی 26ویں آیت۔ اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا، وہ ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں انہیں قائم کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور ان کے درمیان اپنا مقدس ابد تک رکھوں گا۔ خدا ان کے ساتھ ہوگا 37 باب کی 27 سے 28 آیت۔ اور میرا مسکن ان کے ساتھ ہوگا، اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان ہوگا، تو قومیں جان لیں گی کہ میں خداوند ہی اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ دشمن کے حملہ کے ذریعے سزا 38 باب کی 16ویں آیت۔ اور تو میری امت اسرائیل پر چڑھائی کرے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا۔ یہ آخری ایام میں واقعہ ہوگا۔ میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا، تاکہ اے یوج، جس وقت میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں تو وہ مجھے پہچان لیں۔ یوج کے لیے سزا 39 باب کی 1 آیت میں۔ اور کہہ دے، مال کے خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ اے یوج، اے ماشک اور توبل کے ریس اعظم، میں تیرے خلاف ہوں۔ 39 باب کی 6 آیت۔ میں موج اور ان پر جو اطمینان سے جزائر میں بستے ہیں آگ نازل کروں گا، اور وہ جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ 39 باب کی 21ویں آیت۔ اور میں قوموں میں اپنا جلال ظاہر کروں گا، اور سب قومیں میری عدالت کو جو میں نے نافذ کی ہے اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا ہے دیکھیں گے۔ مستقبل کی ہیکل 40 باب کی 4 آیت۔ اے ابن بشر، اپنی آنکھوں سے دیکھ اور اپنے کانوں سے سن، اور جو کچھ میں تجھے دکھاتا ہوں اس پر اپنا دل لگا کر دھیان کر، کیونکہ تو یہاں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اسے دیکھے، اور جو کچھ تو دیکھتا ہے اسرائیل کے گھرانے کو اس کی خبر دے۔ ابھی جو نکتہ ہے وہ ہے خدا کا جلال لوٹ آتا ہے، 43 باب کی 2 آیت۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کے تجلی مشرق کی راہ کی طرف آتی، اور اس کی آواز آب کثیر کے شور کی سی تھی، اور زمین اس کی تجلی سے منور ہو گئی۔ 43 باب کی 4 آیت۔ اور خداوند کی تجلی اس پھاٹک کی راہ سے گھر میں داخل ہوئی جس کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ 43 باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں۔ اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور مجھے اندرونی صحن میں پہنچا دیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی تجلی نے گھر کو پر کر دیا۔ اس کے ساتھ آپ پہلے باب کی 10ویں آیت بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مقدس جگہ 44 باب کی 1 آیت۔ تب وہ مجھے
मक़दस के बैरूनी फाटक पर जिसका रुख मशरक़ की तरफ है वापस लाया और वो बंद था। 44 बाब की दूसरी आयत। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। 44 बाब की 9वीं आयत। माल के खुदावंद यूँ फरमाता है कि इन अजनबियों में जो बनी इसराइल के दरमियान हों, कोई कल्बो जिस्म का नामख्तून अजनबी मेरे मक़दस में दाखिल ना होगा। 44 बाब की 23वीं आयत। और वो मेरी उम्मत को ख़ास और आम तमीज़ करना सिखाएंगे और हराम और हलाल की शिनाख्त करना बताएंगे। ज़िंदा पानी 47 बाब की पहली आयत। और वह मुझे मदखल पर वापस लाया तो देखता हूँ कि घर की दहलीज़ के नीचे से मशरक़ की तरफ पानी निकल रहा है। 47 बाब की 8वीं आयत। ये पानी मशरक़ी इलाके की तरफ बहता है और अराबा में उतर कर बहरा में जा मिलता है और बहरे शूर और बहरे मुर्दार में मिलते ही इसके पानी को मीठा कर देता है। 47 बाब की 9वीं आयत। हाँ, यूँ ही होगा जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार ज़िंदा रहेगा। 47 बाब की 12वीं आयत। और दरिया के किनारों दोनों तरफ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते ना कमलाएंगे और फल मौकूफ़ ना होंगे। वो हर महीने नए फल लाएंगे, क्योंकि इनके लिए पानी मक़दस में से जारी है, इसलिए इनके फल खाने के लायक और पत्ते शफा देने के काबिल होंगे। इसके साथ आप हवाला जात स्टडी कर सकते हैं। यूहन्ना की अंजील 4 बाब 14वीं आयत, 7वां बाब 37वीं आयत, 19 बाब 34वीं आयत, मकाशवा 22 बाब 1 से 2 आयत। इन हवाला जात को भी स्टडी कर सकते हैं। अभी हम जो नुक्ता देखते हैं वो है मुल्क इनकी मेरास होगा। 47 बाब की 21वीं आयत। ज़ैल के तरीके से तुम इसराइल के कबाइल के मुताबिक मुल्क को बांट लोगे। खुदा का कुद्सुल कदास 48 बाब की 8वीं आयत। और यहूदा के इलाके के पास मशरक़ से मगरब तक नज़र का वो हिस्सा होगा जो तुम वक्फ़ करोगे। इसका अर्ज़ 25,000 और तूल मशरक़ से मगरब तक बाकी हिस्सों में से एक बराबर होगा और मक़दस इसके वस्त में होगा। शहर का नया नाम 48 बाब की 35वीं आयत। और इसी दिन से शहर का नाम ये होगा कि खुदावंद वहाँ है। इसके साथ आप हवाला स्टडी कर सकते हैं। मकाशवा 21 बाब उसकी 1 से 22 आयत और 5वें बाब की 5वां बाब और फिर मज़मूर 46। अभी हम देखते हैं कि हिजकियल की यानी कि हिजकियाल की किताब में से हम क्या सीखते हैं। नंबर 1 पे जो हम सीखते हैं वो है खुदावंद रोया में अपना आप हिजकियाल पर ज़ाहिर करता है। जो ज़लफ़ खुदा की रूह की ताकत से हिजकियाल को खुदा का जलाल दिखाया जाता है, इसको इस इलाही ज़ात के माफ़ौक़ुल फ़ित्र वजूद को अदराक की इजाज़त दी जाती है, जो तमाम कायनात पर हुकूमत करता है। बस ये जानते हुए कि हम कितनी काबिल रहम मखलूक है, वो इस फ़ासले से आगाह है जो हमें खुदा से जुदा करता है। सिर्फ़ एक इब्ने बशर होते हुए वो खुदा की रूह से मामूर हो जाता है, खुदा के सहारे की बदौलत उठाया जाता है और नबूवत के लिए भेजा जाता है। जुज़्बे चुने हुए लोगों को का गुनाह कहाँ पाया जाता है? खुदा की ताकत की बदौलत हिजकियाल रोयाओं में यरूशलेम की हालत देखता है और वो इसराइल की मौजूदा सूरत हाल का तनकीदी जायज़ा लेता है। लोग नबी की तंबीह पर कोई तवज्जो नहीं देते। वो बग़ैर किसी गम व फ़िक्र के ऊंची जगहों पर जाते हैं, यहाँ तक कि हैकल में मौजूद बुतों की पूजा करते हैं और बग़ैर किसी फ़िक्र के खुदा के दिए हुए अहकामात को रद्द करते हैं। इसीलिए यरूशलेम अब तबाही की तरफ माइल है। खुदा का जलाल गुनाह आलूदा हैकल को छोड़ जाता है और इसके लोग जलावतनी की सरज़मीन में रहने के लिए चले जाते हैं। 8वां बाब 3 आयत, 10वां बाब 18 आयत।
ابھی نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں، حزقیال اسرائیل کو اپنے کردار پر غور و خوض کی دعوت دیتا ہے۔ جو زلف یعقوب کے زمانے سے آگے تک اسرائیل کا گناہ دلوں کی گہرائی تک جا پہنچا تھا۔ جب گناہ اپنی جڑیں انسان کے دل میں پھیلا لیتا ہے تو وہ اس شخص کو ضدی اور ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ جذبے تمام جماعت کے ایک ہی گروہ ہوتے ہوئے مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن حزقیال انہی کو ان کی مشترکہ ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہر کوئی اپنے کیے ہوئے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ گو کہ اسرائیل ایک ہی جماعت ہے، لیکن اس کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر تمام بزرگوں، کاہنوں اور رہبروں کا تمام افراد پر ایک گہرا اثر ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ دوسری طرف وہ بھی ہیں جن کی ذمہ داری کم اہم ہے۔ ہر ایک کو اپنے کردار اور ذمہ داری کے مطابق تلافی دینا ہوگی۔ نمبر 3، دوسرے انبیاء کی طرح حزقیال بھی تماثیل کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسرائیل کے سخت گناہوں کی نشاندہی کر سکے۔ اس کے ایمان میں کمی، اس کی نافرمانی، تماثیل یقیناً اسرائیل کے گناہوں کو یاد کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کے ناقابل پذیر رحم پر بھی زور دیتی ہیں جو اس کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو زلف اسرائیل کو خدا کی طاق کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ درخت جو پھل نہیں لاتے وہ آگ میں ڈال کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ باب 15۔ جذبے اسرائیل وہ بے دخل کیے ہوئے یتیم ہیں جن کی بے وفائیاں اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں۔ باب 16۔ جو عظیم خدا تنہائی اس ملک کی حفاظت کرتا اور خوشحالی بخشتا ہے۔ باب 17۔ جو زدال اسرائیل اپنی بے وفائی دہراتا ہے۔ ابواب 20-22۔ اور جوزہ ان 2 بہنوں کی طرح اسرائیل شمال اور یہودا جنوب بے وفا ہی رہتا ہے۔ باب 23 اسٹڈی کریں۔ نمبر 4، تب لوگ جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ یہ الفاظ بہت مرتبہ پرزور طریقے سے دہرائے گئے ہیں۔ خدا کی طرف اپنے باغیانہ اور بے وفائی کے رویے کو جاری رکھتے ہوئے اسرائیل تھوڑا تھوڑا اس خدا کو جان جاتا ہے جس نے انہیں اپنے لوگوں کے طور پر چنا۔ اس وقت باقی اقوام بھی اپنے آپ کو جان جائیں گی اور اس مالک خداوند کو بھی جس کی بنی اسرائیل پوجا کرتے تھے۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تمہاری خاطر یہ نہیں کرتا ہوں اے اسرائیل کے گھرانے، بلکہ اپنے قدوس نام کی خاطر جسے تم نے ان قوموں میں جن کے درمیان تم گئے داغ لگایا۔ پس میں اپنے عظیم نام کی جو قوموں میں داغدار کیا گیا ہے، ہاں جن کے درمیان تم نے اسے داغ لگایا، تقدیس کروں گا۔ جب ان کے سامنے تمہارے ذریعہ سے میری تقدیس ہوگی تو قومیں جان لیں گی کہ میں ہی خداوند ہوں۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے۔ 36 باب اس کی 22 سے 23 ہے۔ نمبر 5، اسرائیل کو پاک کیا جائے گا اور ملک کو بحال کیا جائے گا۔ جو زلف یروشلم کی تعمیر نو کی جائے گی، ہیکل سچے خدا کی پرستش کا مرکز بن جائے گی۔ خدا کا جلال ہیکل کو پھیر دے گا جیسا کہ سلیمان کے زمانے میں تھا، اور ایک دفعہ پھر خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا۔ باب 48۔ جذبے پانی جو مردوں کو زندگی دینے کی طاقت رکھتا ہے، ہیکل کے التار کے نیچے سے پھوٹتا ہے اور ایک بہتا دریا بن جاتا ہے۔ یہ زندگی کا پانی پاک کرتا ہے، انسان کو ایک مافوق الفطرت زندگی دیتا ہے اور نئے شہر کو زرخیز کرتا ہے، اور یہ ہر چیز کو اچھا کر دیتا ہے، زخموں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ایک مردہ معاشرے کو زندگی بخشتا ہے۔ باب 47۔ یہ تصور
اس خون اور پانی کا مظہر ہے جو یسوع مسیح کے چھیدے ہوئے پہلو سے نکلا۔ یوحنا 19 باب اور اس کی 34 آیت آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، یہ حوالہ ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں ارمیا کی طرح حزقیال بھی خدا کے کلام کو پہنچانے کے لیے علامتی افعال استعمال کرتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی تماثیل اور معجزوں سے ملتے جلتے ہیں۔ چرچ بھی اندیکھے خدا کے فضل کو پہچاننے کے لیے ساکرامنٹوں اور لتوریا کے ساکرامنٹوں کا استعمال کرتا ہے۔ ابواب جوزلف 3 باب کی 22 سے 15ویں باب کی 17 آیت یروشلم کے محاصرے کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ حزقیال خاموشی میں اپنی بائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے، وہ اپنے بال اور داڑھی کو منڈواتا ہے، ترازو پر تولتا اور انہیں تقسیم کرتا ہے۔ جزبے 12 باب اس کی 1 سے 20 آیت میں وہ ایک گٹھا تیار کرتا ہے اور جلاوطنی کے تصور کو فرض کرتا ہے۔ جیم 37 باب کی 15 سے 28 میں وہ 2 چھڑیوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ مستقبل میں اسرائیل متحد ہو جائے گا۔ نمبر 7، اسرائیلیوں نے جلاوطنی کی سرزمین پر یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم یہاں بابل میں کیوں ہیں۔ حزقیال کے دور میں جلاوطن راہبروں نے میسوپوٹامیہ اور ایشیا کے مشرق وسطیٰ کی قدیم کہانیوں کو استعمال کرتے ہوئے بائبل کی کہانیوں کو مرتب کیا، جن میں باغ عدن کی کہانی اور دیگر شامل ہیں۔ جوز الف خدا کے کلام کو نظر انداز کرنے اور نافرمانی کرنے پر آدم کو باغ عدن میں سے نکال دیا گیا تھا، اسی طرح اسرائیل نے بھی خدا کے خلاف بغاوت کی اور اپنی سرزمین کھو دی۔ لہٰذا اب حزقیال انہیں پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو۔ جوزبے خدا نے نہ تو اپنی برکات ان سے واپس لی تھی اور نہ ہی نجات کا راستہ بند کیا تھا، نہ ہی جب آدم کو نکالا گیا یا نوح اور طوفان کے بعد۔ لہذا جلاوطن اسرائیلیوں کے لیے اس کی برکات قائم ہے اور نجات کا راستہ بھی ابھی بھی کھلا ہے، کیونکہ وہ انہیں مستقبل کی امید دیتا ہے۔ جیم خدا حزقیال نبی کے ذریعے نجات کے پیغام کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 8، اسرائیلیوں کی تاریخ میں جلاوطنی میں جانے کی صبر آزما مصیبت ایک قیمتی مرحلہ تھا، جب اس نے اپنے پرانے طریقے کے قول کو توڑا اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھا۔ جز الف سب کچھ کھو دینے کے بعد بے لباس جیسے کہ وہ تھے، اسرائیل نے پھر سے ایک نیا جنم لیا۔ ہیکل اور مذہبی رسومات سب ختم ہو گئی تھیں، لیکن خدا ان کو چنتا اور اس کی برکات کے الفاظ تبدیل نہ ہوئے۔ اسرائیلیوں نے واقعہ ہی خدا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اس سے بڑھ کر وہ سبت مناتے اور عبادت خانے میں اکٹھے ہوتے تھے تاکہ خدا کے الفاظ کو جو اونچی آواز میں پڑھے جاتے تھے سنا جائے اور مزامیر کو پڑھا جائے۔ پس ایک ایک کر کے سب کے دل پاک کیے گئے اور تمام جماعت کا ایمان نیا ہوا۔ جزبے ان کی تاریخ میں اگلا بڑا مرحلہ یسوع کی آمد ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے حزقیال کی کتاب میں سے اہم نکات پر دھیان و گیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حزقیال نبی کی کتاب میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں ہم دانیال، جسے دانییل نبی بھی پروٹسٹنٹ بائبل میں کہتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب کی اسٹڈی کریں گے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور ہمیں اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔